किताब द 40 रूल ऑफ लव, राइटर अलफ शफक। अलफ शफक को इस नावल जिसका नाम 40 रूल ऑफ लव है आलमी सतह पर शोहरत हासिल है। 40 चराग इश्क के इसी नावल का तर्जमा है जो तुर्की में आस के ज़ुबान के नाम से है। नावल की कहानी हकीकत और तख़य्युल दोनों का कम्बिनेशन है जो मारूफ सूफ़ी शायर जलालुद्दीन रूमी और शम्स तबरेज़ के गिर्द घूमती है। ये दो मुख्तलिफ ज़मानों में ऐसी मोहब्बतों का बयान है जिसकी बुनियाद तसव्वुफ़ है। नावल का मरकज़ी किरदार एक अमरीकी रियासत में मैसाचुसेट्स में मुकीम एक घरेलू खतून ईला है जिसकी ज़िंदगी की डगर एक सूफ़ी दरवेश से राब्ते पर बदल जाती है। ईला शख्स इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त से भरी हुई दुनिया में रूम और शम्स की सूरत में मोहब्बत की आफाकियत और इंसान मोहब्बत फ़लसफ़ा पेश किया है। ये उसका पार्ट 2 है। तो आइए चलते हैं पार्ट 2 ऑडियो बुक की तरफ। ईला नॉरहेम्पटन 18 मई 2008। डेविड और जैन के साथ होने वाली बहस के बाद तनाव से परेशान ईला इस कदर थक चुकी थी कि उसे थोड़ी देर को दिलकश कुफर का मुताला तर्क करना पड़ा। उसे महसूस हुआ जैसे किसी उबलते बर्तन का ढक्कन अचानक उठा दिया गया है जिससे पुराने तनाज़े और नई नाराज़गियाँ भाप के साथ उड़ रहे थे। बदकिस्मती से वो ढक्कन उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही थी। वो एक और ऐसा उसने स्कॉट का नंबर मिलाकर और उसे अपनी बेटी से शादी करने से मना करके किया था। अपनी आने वाली ज़िंदगी में उसे फ़ोन पर की गई उस गुफ्तगू के दौरान अपनी कही गई हर बात पर गहरा तासुफ होता, लेकिन मई के इस रोज़ उसे खुद पर और अपने पैरों तले ज़मीन पर इस कदर यकीन और भरोसा था कि वो इस दखल और माकूलात के संगीन नताइज का अंदाज़ा तक न कर सकी। हेलो स्कॉट, मैं जैंट की माँ ईला हूँ। उसने खुश मजाज नज़र आने की कोशिश करते हुए यूं कहा जैसे अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से फ़ोन पर बात करना उसका मामूल था। क्या तुम मुझसे ज़रा देर बात कर सकते हो? मिसेस रॉबर्नस्टेन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हैरान मगर हमेशा से ज़्यादा तमीज़दार स्कॉट हकला कर बोला, और इतने ही मुअज़्ज़ब लहजे में ईला ने उसे बताया कि अगरचे वो ज़ाती तौर पर उसके ख़िलाफ़ ना थी मगर वो उसकी बेटी से शादी के लिए बेहद नौमरना तजर्बाकार था। अब जैसा कि इस फ़ोन कॉल पर वो परेशान होता, ईला ने मज़ीद कहा कि किसी रोज़ मुश्किल की करीब में वो इसकी बात समझ जाएगा और उसे बर वक्त मुतनब्बे करने पर उसका शुक्रिया अदा करेगा। तब तक उसने उसे बराए मेहरबानी शादी का मौजू तर्क करने और फ़ोन पर की गई इस गुफ्तगू को महदूद रखने का कहा। एक बोझल कसीफ खामोशी थी। मिसेस रॉबर्नस्टेन, मेरा नहीं ख्याल कि आप बात को समझती हैं। जब बिलाखिर स्कॉट कुछ कहने के काबिल हुआ तो बोला, जैन, मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। फिर वही बात, लोग इस कदर अहमद कैसे हो सकते हैं कि तवक्को करें कि मोहब्बत उनके लिए हर दरवाज़ा खोल देगी, हर मुश्किल आसान कर देगी, और वो मोहब्बत को यूं देखते हैं जैसे वो जादू की छड़ी हो जो अपने मौजज़ाना लम्स से सब कुछ ठीक कर सकती है। लेकिन ईला ने ये सब ना कहा। इसकी बजाय वो बोली, मैं समझती हूँ कि तुम क्या महसूस करते हो। मेरा यकीन करो, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम बेहद नौउम्र और ज़िंदगी तवील है। कौन जानता है कल तुम किसी और की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो सकते हो। मिसेस रॉबर्नस्टेन, मैं गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन क्या आप नहीं समझती कि यही असूल सब के लिए है, बशमूल आपके? कौन जानता है कल को आप किसी औरत की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाएं। ईला बेसाख्ता हंस पड़ी और अपने इरादे से ऊंची आवाज़ में देर तक हंसती रही। मैं शादीशुदा हूँ, मैं ज़िंदगी भर के लिए इंतखाब कर चुकी हूँ, और इसी तरह मेरा शौहर भी है, और यही मेरा नुक्ता है। शादी एक संजीदा फ़ैसला है जिस पर बेहद एहतियात से गौर करना चाहिए। क्या मुझे बता रही हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी ना करूं जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, क्योंकि किसी गैर कती मुस्तक़बिल में मैं किसी नामालूम दूसरी लड़की से मोहब्बत कर सकता हूं? स्कॉट ने जवाब तलब किया। गुफ्तगू यहाँ से आगे मायूसी और नामुमैदी की तरफ माइल हो गई। जब आखिरकार ईला ने फ़ोन रखा तो वो किचन में चली गई और वही किया जो हमेशा जज्बाती तौर पर मुस्तरब होकर करती थी, वो खाना पकाने लगी। आधे घंटे बाद उसे फिर अपने शौहर की कॉल मसूल हुई।
مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے اسکاٹ کو فون کر کے اسے ہماری بیٹی سے شادی سے منع کیا ہے۔ کہہ دو کہ تم نے ایسا نہیں کیا۔ ایلا نے گہری سانس بھری۔ واو، لفظ کتنی تیزی سے سفر کرتے ہیں ہنی، مجھے وضاحت تو کرنے دو۔ لیکن ڈیوڈ نے بے چینی سے اس کی بات کاٹ دی۔ وضاحت کرنے کی کو کچھ ہے ہی نہیں، تم نے جو کیا غلط کیا۔ اسکاٹ نے جینٹ کو بتا دیا ہے اور وہ بہت پریشان ہے، وہ چند روز اپنے دوستوں کے پاس ٹھہرے گی، وہ ابھی تم سے ملنا نہیں چاہتی، اور میں اسے الزام نہیں دیتا۔ اسی شام صرف جینٹ ہی نہیں تھی جو گھر واپس نہ آئی۔ ڈیوڈ نے ایلا کو ایک ٹیکسٹ میسج کے ذریعے اطلاع دی کہ اچانک کوئی ایمرجنسی ہو گئی، اور ایمرجنسی کس نوعیت کی تھی اس کی کوئی وضاحت اس نے نہ کی۔ ایسا کرنا اس کی عادت نہ تھی، اس کی شادی میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ ایک دوسری عورت سے فلرٹ کر سکتا ہے، ان سے قربت رکھ سکتا ہے، ان پر پیسہ لٹا سکتا ہے، یہ سب وہ جانتی تھی، مگر ہر شام وہ گھر آ کر میز پر اپنی جگہ ضرور سنبھالتا۔ ان کے درمیان دراڑ کس قدر بھی گہری ہو، ہمیشہ کھانا پکاتی اور کچھ اس کی پلیٹ میں ڈال دیتی، اور وہ ہمیشہ خوشی سے اور شکریہ گزاری سے کھاتا۔ ہر ڈنر کے آخر میں ڈیوڈ اس کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولتا، ایک پرخلوص شکریہ جسے وہ ہمیشہ کی بے وفائیوں پر ایک ڈھکی چھپی معذرت کے طور پر قبول کر لیتی تھی۔ اس نے ڈیوڈ کو معاف کیا اور ہمیشہ معاف کر دیتی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھی کہ اس کے شوہر نے اس قدر اکڑ پن کا مظاہرہ کیا۔ ایلا نے اس تبدیلی پر خود کو مورد الزام ٹھہرایا، لیکن پھر احساس جرم ایلا روبنسٹین کا دوسرا نام تھا۔ جب ایلا اپنے جڑواں بچوں کے ہمراہ میز پر بیٹھی تو اس کا احساس جرم پر مسگی میں بدل گیا۔ اس نے ایوی کو پیزا آرڈر کرنے کی التجا کی اور لی کی کچھ بھی نہ کھانے کی کوششوں کا مقابلہ کیا۔ انہیں سبز مٹر والے جنگلی چاول اور رائی والے بھنے بیف کو کھانے پر مجبور کیا۔ اگرچہ بظاہر وہ وہی فکر مند سی ماں تھی، اسے اپنے اندر مایوسی کی ایک لہر سے اٹھتی محسوس ہوئی۔ وہ اپنے منہ میں بائل جیسا تلخ ایک ذائقہ۔ ڈنر ختم ہونے کے بعد ایلا اپنے ارد گرد موجود سکوت کو بوجھل اور پریشان کن محسوس کرتے ہوئے کچن کی میز پر اکیلی بیٹھ رہی۔ اچانک گھنٹوں کی محنت کا نتیجہ وہ کھانا جو اس نے پکایا تھا، اسے نہ صرف بے کیف اور بیزار کن بلکہ ایسے لگنے لگا جسے آسانی سے لی جا سکتی ہے۔ اسے اپنے لیے افسوس ترہم محسوس ہوا، اور قابل ترس بات تھی کہ تقریباً 40 برس کی عمر میں وہ اپنی زندگی کچھ نہ کر پائی تھی۔ اس کے پاس دینے کو بہت محبت تھی، لیکن پھر بھی کوئی اس کا متقاضی نہ تھا۔ اس کی سوچوں کا رخ دلکش کفر کی طرف چلا گیا۔ اسے شمس تبریز کے کردار میں دلچسپی محسوس ہوئی۔ ایسے کسی شخص کا آس پاس ہونا خوبصورت ہو سکتا ہے، اس نے خود سے مذاق میں کہا۔ ایسے شخص کے ہمراہ کوئی دن بے کیف نہ ہوگا، اور کسی طور اس کے ذہن میں ابھرنے والا تصور ایک طویل قامت گہری رنگت کے پوری سرات شخص کا تھا، جو چمڑے کی پتلون اور موٹر سائیکل جیکٹ پہنے تھا۔ اس کے کندھوں تک گہرے سیاہ بال تھے، جو چمکتی ہوئی سرخ ہارلے ڈیوڈسن پر سوار تھا، جس کے ہینڈل سے کئی رنگوں کے پھندے لٹک رہے تھے۔ وہ اس تصویر پر مسکرا دی ہوئے عجیب پرکشش صوفی موٹر سائیکل پر سوار خالی ہائی وے پر تیز رفتاری سے گامزن ہے۔ ایک قسم کے شخص سے لفٹ لے کر سفر کرنا کیا خوب نہ کرنا۔ پھر ایلا نے سوچا کہ اگر شمس تبریز اس کے ہاتھ کی لکیر پڑھتے تو کیا دیکھتے؟ کیا وہ بتا پاتے کہ اس کا دماغ کیوں وقتاً فوقتاً طریق سوچوں کی ایسے بھی آمادجہ بن چکا ہے، یا اتنا بھرا پڑا ہے کہ محبت کرنے والے خاندان کے ہونے کے باوجود اس قدر تنہائی کیوں محسوس کرتی ہے؟ اس کی شخصیت کے گرد حالے کے رنگ کیسے تھے؟ کیا وہ شوق اور کھلتے ہوئے رنگ تھے؟ کیا اس کی زندگی میں کبھی کچھ شوق اور کھلتا ہوا رہا ہوگا؟ کبھی وہی کچن کی میز پر تنہا بیٹھے، جہاں وہ صرف اوون سے نکلتی مدھم سی روشنی کی جھلک تھی، ایلا کو ادراک ہوا کہ اپنے بلند آہنگ لفظوں سے میں اس کی نفی کرنے اور باوجود اپنے ہونٹ بھینچے رکھنے کی صلاحیت کے اندر کہیں گہرائی میں اسے محبت کی چاہ تھی۔ محبت کی چاہ۔ شمس، سمرقند کے باہر ایک کارواں سرائے، مارچ 1242۔ برہنہ پیروں اور ہاتھوں پر پھلانگتا ہوا میں خالی بستر تک جا پہنچا، جس سے پسینے اور پھپھوندی کی بو آ رہی تھی۔ سرائے میں درجنوں بھر سے زائد مسافر اپنے خوابوں میں گم تھے اور اپنی تنہائی کے بوجھ تلے محو خواب تھے۔ دن بھر کے واقعات پر غور کرتے اور ان الہامی نشانیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے جو شاید میں نے دیکھی تھی، لیکن اپنی عجلت اور بے خبری میں ان سے محفوظ ہونے میں ناکام رہا تھا، میں وہاں تاریکی میں لیٹا رہا۔ لڑکپن میں مجھے کشف ہوتا تھا، آوازیں سنائی دیتی تھی۔ میں ہمیشہ اسے خدا سے محو کلام ہوا،
اور اس نے ہمیشہ جواب دیا۔ کسی روز میں کسی سرگوشی کی طرح ہلکا پھلکا ہو کر ساتویں آسمان پر چڑھ گیا۔ پھر میں مٹی کی مہک میں بھیگا، زمین کی گہرے ترین گڑھوں میں، پتال میں جا اترا، کسی عظیم برگد یا اخروٹ کے درخت تلے دفن پتھر کی طرح نہا۔ ہر بار کھانے کے لیے میری اشتہا ختم ہو جاتی اور میں کئی روز تک کچھ کھائے پیے بغیر زندہ رہتا۔ اس میں کسی بات نے مجھے کبھی خوفزدہ نہ کیا، اگرچہ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے سیکھ لیا تھا اس کا ذکر دوسروں سے نہ کروں۔ انسان جس بات کو سمجھ نہ سکیں اس کو تحقیر کرنے لگتے ہیں۔ میں نے یہ بات کسی کو سمجھائے بغیر بلا واسطہ جان لی تھی۔ میرے کشف الحلام کو غلط سمجھنے والا پہلا شخص میرا باپ تھا۔ میں 10 برس کا رہا ہوں گا جب مجھے اپنا محافظ فرشتہ روزانہ دکھائی دینے لگا، اور میں اس قدر سادہ تھا کہ میں نے سوچا کہ باقی سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ ایک روز جب میرے بابا مجھے سکھا رہے تھے کہ دیوار کی لکڑی سے صندوق کیسے بنایا جاتا ہے تاکہ میں بھی ان کی طرح بڑھائی بن سکوں، تو میں نے انہیں اپنے محافظ فرشتے کے بارے میں بتایا۔ تمہارا تخیل بے لگام ہے بیٹے، میرے بابا نے خشک لہجے میں کہا، اور بہتر ہوگا کہ تم یہ بات خود اپنے تک رکھو، ہم دیہاتیوں کو دوبارہ پریشان نہیں کرنا۔ چند روز ہمسایوں نے میرے باپ سے میری شکایت کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ میرا رویہ عجیب ہے اور میں ان کے بچوں کو ڈرا دیتا ہوں۔ مجھے تمہارے طور طریقے سمجھ نہیں آتے میرے بیٹے، تم یہ تسلیم کیوں نہیں کر لیتے تم اپنے ماں باپ سے زیادہ غیر معمولی نہیں ہو؟ میرے بابا نے پوچھا، ہر بچہ اپنے ماں اور باپ جیسا ہوتا ہے، سو تم بھی ایسے ہی ہو۔ تب ہی مجھے ادراک ہوا، اگرچہ مجھے اپنے والدین سے محبت تھی، میں ان کی محبت میں چاہتا تھا اور میرے لیے اجنبی تھا۔ بابا، میں اپنے لیے دوسرے بچوں سے مختلف ہوں۔ مجھے بطخ کا وہ بچہ سمجھیں جسے مرغیوں نے پروان چڑھایا ہو۔ میں کوئی پالتو پرندہ نہیں جس کا نصیب مرغیوں کے ڈربے میں زندگی گزار دینا ہے۔ وہ پانی جو آپ کو دہشت زدہ کرتا ہے مجھے نئے سرے سے زندگی دیتا ہے، کیونکہ آپ کے برعکس میں تیر سکتا ہوں اور تیروں گا۔ سمندر میرا وطن ہے، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو سمندر کی طرف چلیں، اگر نہیں تو میرے معاملے میں دخل اندازی چھوڑ دیں، مرغیوں کے ڈربے میں واپس چلے جائیں۔ میرے بابا کی آنکھیں پھیل گئیں اور پھر سکڑی اور سرد ہو گئیں۔ اگر تم اپنے باپ سے اب اس طرح بات کرتے ہو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، تو مجھے حیرت ہے جب تم بڑے ہوگے تو اپنے دشمنوں سے کیسے بات کرو گے؟ میرے بڑے ہونے پر مجھے ہونے والے کشف ختم نہ ہوئے تو میرے بابا کو جھنجھلاہٹ ہوئی۔ اس کے برعکس وہ زیادہ پرشدت اور زیادہ پرتجسس ہو گئے۔ میں جانتا تھا کہ میرے والدین میری وجہ سے گھبرا گئے ہیں اور مجھے انہیں پریشان کرنے پر احساس خطا بھی ہوتا تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں نہیں جانتا تھا کہ ان کشف کو کیسے ختم کروں۔ میں جانتا بھی تو میرا خیال ہے کہ میں ایسا نہیں کرتا۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ میں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ تب سے تبریز ایک صاف شیریں لفظ بن چکا ہے، اس قدر نفیس اور نازک کہ میری زبان پر پگھل گیا جائے۔ اس مقام کی یادوں کا ساتھ 3 خوشبوئیں دیتی ہیں، کئی کٹی ہوئی لکڑی کی خوشبو، خشخاش کی روٹی کی اور برف کی نرم سوختہ مہک۔ تب سے میں ایک سرگرداں درویش ہوں۔ میں کبھی ایک مقام پر دوسری بار نہیں سویا، کبھی ایک پیالے سے متواتر دوبارہ نہیں کھایا۔ ہر روز اپنے گرد مختلف چہرے دیکھتے ہوئے سفر میں رہا۔ جب بھوک لگے تو میں خوابوں کی تعبیر بتا کر چند سکے کما لیتا۔ اس حالت میں مشرق مغرب میں گھومتا ہوں، ہر جگہ خدا کی جستجو میں سرگرداں ہوں۔ ہر جگہ میں نے جینے کے قابل زندگی اور جاننے کے لیے قابل علم تلاش کرتا ہوں، جو کہ میری جڑیں کہیں نہیں، اس لیے جانے کو میرے پاس ہر جگہ موجود ہے۔ اپنے سفر کے دوران میں نے ہر قسم کے راستوں پر سفر کیا، مشہور تجارتی سفروں سے لے کر فراموش شدہ راہوں تک جہاں کئی روز تک کوئی زیرو دکھائی نہیں دیتی، بحر اسود کے ساحلوں سے فارس کے شہروں تک، مشرق وسطیٰ کے وسیع سبزہ سے عرب کی ریت کے ٹیلوں تک میں گھنے جنگلوں سے گزرا ہوں۔ مستق 11,000 سے صحراؤں میں نے کارواں سرائے اور مسافر خانوں میں وقتی قیام کیا، قدیم کتب خانوں میں صاحب علم لوگوں سے بات چیت کی، مکتبوں میں ننھے بچوں کو پڑھاتے استاذوں کو سنا، مدرسوں کے طلباء سے تفسیر اور منطق پر بحث کی، معبدوں اور درگاہوں اور خانقاہوں پر گیا، گوشہ نشینیوں کے ہمراہ ان کی خانقاہوں میں مراقبے کیے، درویشوں کے ہمراہ ذکر میں شریک رہا، نیکوکاروں کے ہمراہ روزے رکھے، کافروں کے ساتھ کھانا کھایا، پورے چاند تلے شامیانوں کے ساتھ رقص کیا، ہر عقیدے، دور اور پیشے کے لوگوں کو جانا، آفتوں اور معجزوں کو یکساں شاہد بنا۔ میں نے غربت زدہ گاؤں، آگ سے سیاہ پڑے کھیت اور غارت شدہ شہر دیکھے،
جہاں دریا لہو سے سرخ ہو گئے تھے۔ 10 برس سے زیادہ عمر کا کوئی لڑکا یا مرد زندہ نہ بچا تھا۔ میں نے انسانیت کو اس کے اصغر اور اعلیٰ ترین عالم میں دیکھا۔ اب کوئی بات مجھے حیرت زدہ نہیں کرتی۔ ان تمام تجربات سے گزرتے میں نے ایک فہرست ترتیب دینا شروع کی کہ جو کسی کتاب میں نہیں لکھی، بس یہی روح پر تحریر تھی۔ یہ فہرست جسے میں سرگرداں یا کلندری مسلمان صوفیوں کی بنیادی اصول کہتا ہوں، میرے نزدیک یہ قوانین فطرت کی طرح آفاقی، قابل بھروسہ اور اٹل تھے۔ یہ مل کر مذہب عشق کے 40 اصول بناتے ہیں، جن کی تکمیل صرف اور صرف محبت کے ذریعے ممکن ہو سکتی ہے۔ ان میں سے ایک اصول کے مطابق سچائی کا راستہ دماغ کی نہیں، دل کی متواتر مشق ہے۔ دماغ کو نہیں بلکہ اپنے دل کو اپنا رہنما، اپنا مرشد بنا لو۔ اپنے نفس سے ملو، اسے للکارو اور بلاخر دل کے ذریعے اس پر غالب آ جاؤ، یہ جانتے ہوئے تمہاری ذات کی معرفت خدا کی معرفت کی طرف تمہاری رہنمائی کرے گی۔ ان اصولوں پر کام کرتے میں نے برسوں لگے، ان تمام 40 اصولوں پر، اور جب کہ میں یہ کام مکمل کر چکا تھا، میں جانتا تھا کہ میں اس دنیا میں اپنے آخری مرحلے کے قریب تھا۔ کچھ عرصے سے مجھے اس رخ پر بہت سے کشف ہوتے رہے تھے۔ مجھے فکر میں مبتلا کرنے والی شے موت نہیں، کیونکہ میں اسے اختتام کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ فکر مندی کی بات ہے اپنے پیچھے کوئی وراثت چھوڑے بغیر مرنا۔ میرے سینے میں الفاظ کے ڈھیر جمع تھے، کہنے کو منتظر کہانیاں۔ میں یہ سارا علم کسی دوسرے شخص کو سونپنا چاہتا تھا، کوئی استاد نہ شاگرد۔ مجھے کسی ہمسر کی تلاش تھی، کوئی رفیق۔ اے خدا، میں نے تاریک اور حبس زدہ کمرے میں سرگوشی کی، تاہم میں نے دنیا جہاں کا سفر کیا اور تیری راہ کی پیروی کی۔ میں نے ہر شخص کو کھلی کتاب کی طرح کسی چلتے پھرتے قرآن کی صورت دیکھا۔ میں نے علماء کے مرمری ممبروں سے دور رہا اور بے خانماؤں اور دربدہ اور جلا وطن لوگوں کے ساتھ وقت گزارنے کو ترجیح دی۔ اب میرا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، میری مدد فرما، میں تیرا دیا علم کسی صحیح شخص کو منتقل کر سکوں، پھر جو تو چاہے میرے ساتھ کر سکتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے کمرہ اس قدر روشنی میں نہا گیا کہ اپنے بستروں میں دراز مسافروں کے چہروں پر وحشتناک حد تک مردانی چھا گئی۔ اندر موجود ہوا تازہ اور حیات بخش ہو گئی، یوں جیسے تمام کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں اور کوئی طوفانی ہوا دور دراز کے باغات سے نرگس اور یاسمین کی خوشبو سمیٹ لائی ہو۔ بغداد چلے جاؤ، میرے محافظ فرشتے میں سریلی گنگناتی آواز میں کہا۔ بغداد میں کیا شے میری منتظر ہے؟ میں نے پوچھا۔ تم نے ایک رفیق کے لیے دعا کی تھی اور ایک رفیق تمہیں عطا کیا جائے گا۔ بغداد میں تمہیں ایک مرشد ملے گا جو درست سمت میں تمہارے لیے نشاندہی کرے گا۔ میری آنکھوں میں تشخر کے آنسو بھر آئے۔ اب میں جان گیا کہ میرے کشف میں موجود آدمی میرے روحانی ساتھی کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ جلد یا بد دیر میرے نصیب میں ملنا تھا۔ جب ہم ملتے تو میں جان لیتا کہ اس کی مہربان بادامی آنکھوں میں ابدی اداسی کیوں تھی۔ آغاز بہار کی ایک شب میرا قتل کیسے ہونا تھا۔ ایلا، نارتھہمپٹن، 19 مئی 2008۔ سورج کے غروب ہونے اور بچوں کے گھر واپسی لوٹنے سے پہلے ایلا نے مسودے میں بک مارک رکھا اور دلکش کفر کو ایک طرف رکھ دیا۔ دلکش کفر ایک ناول کا نام ہے۔ ناول لکھنے والے آدمی کے بارے میں متجسس ہو کر وہ آن لائن ہوئی اور سوچتے اور حیران ہوتے ہوئے تلاش میں کیا نکلے گا، مگر زیادہ توقع نہ تھی۔ گوگل پر ایزی زہرا کا نام تلاش کیا۔ اسے حیرت ہوئی جب تلاش میں اسے ایک پرسنل بلاگ مل گیا۔ صفحے کے غالب رنگ بنفشی اور سبزی مائل فروزی تھے۔ صفحے کے عین اوپر کسی آدمی کی تصویر لمبا سفید لبادہ پہنے دھیرے دھیرے گھوم رہی تھی۔ ایلا نے پہلے کبھی رقاصہ درویش نہ دیکھا تھا، سو اس نے غور سے تصویر کو دیکھا۔ بلاگ کا نام تھا این ایکسچیلز نیم لاف، زندگی نامی انڈے کا خول۔ اس کے نیچے اسی عنوان کی ایک نظم تحریر تھی، آؤ ہم ایک دوسرے کو رفیق چن لیں، آؤ ہم ایک دوسرے کو رفیق چن لیں، آؤ ہم ایک دوسرے کے قدموں میں بیٹھ جائیں۔ باطنی طور پر میں بہت ہم مانگی ہے، مت سوچو کہ ہم بس وہی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں۔ بلاگ دنیا بھر کے شہروں اور مقامات کی پوسٹ کارڈ سے بھرا ہوا تھا۔ ہر پوسٹ کارڈ کے نیچے ایک مخصوص جگہ کے بارے میں تبصرے تھے۔ انہیں پڑھتے ایلا کو 3 ایسی باتیں معلوم ہوئی جنہیں فوری اس کی توجہ حاصل کر لی۔ پہلی یہ کہ ایزی
زہرا میں اے عزیز کا مخفف ہے، دوسری عزیز خود کو صوفی کہتا ہے، اور تیسری یہ کہ اس وقت وہ گوئٹے مالا میں کہیں سفر کر رہا تھا۔ ایک اور سیکشن میں اس کی تصویر لی گئی تصویروں میں سے کچھ پوسٹیں کی گئی تھی، زیادہ تر ہر رنگ و نسل کے لوگوں کی رپورٹس تھیں۔ اپنے یکسر فرق کے باوجود ایک پرتجسس انداز میں وہ سب ایک دوسرے سے مشابہ تھے۔ تمام رپورٹ میں سب لوگوں میں واضح طور پر کچھ کمی تھی، کچھ میں عام سی چیزیں جیسا کہ ایئر رنگ، کوئی جوتا یا کوئی بٹن غائب تھی، جبکہ دوسری میں زیادہ اہم چیز کسی کا دانت، کسی کی انگلی، کسی کی ٹانگ تصویروں کے نیچے لکھا تھا۔ ہم چاہے جو کوئی بھی ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، اپنے اندر کہیں ہیں، ہم سب خود کو نامکمل محسوس کرتے ہیں، یوں جیسے ہم نے خود کو کھو دیا ہے۔ 40 چراغ عشق کے الف شخص، آواز شبیر گل۔ چینل کو سبسکرائب کریں۔